डिस्ट्रैक्शन मीडिया सेंटर के इस स्टूडियो में आज की शाम यकीनन एक खूबसूरत और यादगार शाम है। आज इस स्टूडियो में जो 3 शख्सियात हैं, बहुत ही नामवर, बहुत ही मोतबर, बड़ी अक़ीदत से हम इनके नाम लेते हैं। इन तीनों का ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से है। ये सब आशिक़ उर्दू हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो तराना है, जिसके खालिक गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब का नाम आते ही पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग उर्दू ज़बान जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है कि गुलजार इस दुनिया में सिर्फ एक हैं और वो आज इस स्टूडियो में मौजूद है। गुलजार साहब ने बेशुमार फिल्मों में अपनी खिदमत दी हैं, बहैसियत हिदायतकार, बहैसियत मकालमा निगार, बहैसियत गीतकार। इसके अलावा गुलजार साहब ने वो तमाम काम किए हैं कि जो इंसान, जो हसास इंसान है, इस मुल्क की सलामती के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी मुल्कों के, पड़ोसी मुल्कों के लोगों के बीच में जो अमन की आशा, बहुत बड़ा काम किया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में दिलों के रिश्तों को जोड़ने का, उससे भी आप हैं। गुलजार साहब का एक बड़ा कारनामा ये है कि इस दौर में लोगों ने बच्चों के लिए बिल्कुल लिखना छोड़ दिया है। उनको लगता है ये बड़ी छोटी बात है, और गुलजार साहब मुसलसल बच्चों के लिए बहुत बहुत खूबसूरत और मेयारी अदब उन्होंने लिखा है, बेशुमार लिखा है, जो किताबी सूरत में, किताबियों की सूरत में इस मुल्क में कई ज़बानों में मौजूद है। हमारे आज के दूसरे जो मेहमान हैं, डॉक्टर तकी आबदी साहब, जो पेशे से डॉक्टर हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन कब कहाँ नहीं रहते ये कहना बहुत मुश्किल काम है। हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा अदबी उर्दू के हवाले से कोई सेमिनार हो, सिम्पोजियम हो, कोई भी मुशायरा हो, ये मुमकिन नहीं है कि वो डॉक्टर तकी आबदी साहब के बगैर, मुमकिन नहीं कि कोई उसके माइकलाल करके दिखा दे, वो हो ही नहीं सकता। और इनकी जो किताबों की तादाद है, हैरत होती है कि एक जन्म में आदमी कैसे लिख सकता है। उनकी ज़खामत देखकर तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक आदमी जो कि तबीब है, इतना मशहूर डॉक्टर है, वो ऐसे कैसे वक्त निकाल सकता है। और कितने मौज़ूआत हैं, गैर मुस्लिम जो शोरा हैं जिन्होंने उस पर किया है, उस पर फ़ारसी का गालिब का कलाम आप देख लीजिए, फैज़ को देख लीजिए, इकबाल को देख लीजिए, फ़िराक गोरखपुरी तक एक बहुत लंबी, अनीस और दबीर के ऊपर तो बहुत ही बड़ा इनका जो है कारनामा है। और आज के हमारे तीसरे मेहमान, बल्कि वो मेज़बान भी हैं अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, क्योंकि वो शेखुल जामिया हैं, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब। 25 साल पूरे कर लिए इन्होंने माहिनामा साइंस के हवाले से, और उसके अलावा साइंस कॉन्फ्रेंस कुल हिंद सतह पर और सोशल साइंस कांग्रेस, ये 2 कारनामे इनके हैं। और एक और बहुत बड़ा काम ये करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, और यकीन नहीं होता कि इतने लोग उसको सुनने के लिए और इतनी अक़ीदत से सुनने के लिए कहाँ से जमा हो जाते हैं। ये कुरान और साइंस, ये सारे काम असलम परवेज़ साहब तन तनहा अकेले करते हैं। और इन तीनों के बीच में जो एक चीज़ मुश्तरक है, इनकी ज़बान उर्दू है। ये उर्दू ज़बान में ही ये सारे काम करते हैं। इन्होंने ये सारे के सारे हैरत अंगेज़ काम जो किए हैं। और एक और चीज़ मुश्तरक है कि ये तीनों लोग दीवाने हैं और इतना ज़्यादा काम करते हैं कि एक इंसान 24 घंटे में इतना काम नहीं कर सकता, चाहे वो गुलजार साहब हों, तकी आबदी साहब हों, असलम परवेज़ साहब हों। अगर इनके काम की फ़हरिस्त बनाई जाए तो यकीन करना नामुमकिन में से। मैं असलम परवेज़ साहब, जो एक ज़माने से साइंस के ऊपर एक रिसाला निकाल रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि पाबंदी से एक दिन भी वो आज तक 25 सालों में लेट नहीं हुआ है, और उसमें कलमकारों की तादाद और पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये एक जुनून होता है जो इस तरह के काम कराता है। मैं सबसे पहले असलम परवेज़ साहब से सवाल करता हूँ, सर ये रिसाला जो है निकालना जो शीर के मुताबिक है, क्योंकि इसका काम इतना आसान नहीं है, ये हौसला कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। और आपने इसमें जो दुश्वारियाँ आई हैं और जो कामयाबी मिली हैं, उसके बारे में हमारे तलबा जानना चाहते हैं कि तले तनहा कैसे आपने ये काम कर लिया। मैं ख़ुद उर्दू मीडियम का तालिब इल्म रहा हूँ जी, और उस वक्त से मुझे ये एहसास था कि साइंसी मवाद उर्दू में बिल्कुल नहीं मिलता जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ी तौफ़ीक़ अल्लाह ने मुझे ये दी कि मेरे सामने जब कोई मसला आता है तो मैं उसका हल ढूंढता हूँ, बजाय इसके कि उसके लिए कोई शिकायत करूँ या एहतजाज करूँ। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ अपने कैरियर में, मैंने उर्दू में साइंसी मज़ामिन लिखने शुरू कर दिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतनी ही आसानी से हो गया और इतना ही मुझे ये आसान लगा जी कि मज़ामिन लिखने शुरू किए। फिर उसके बाद जिन तलबा के पास मैं जाता था मोटिवेट करने के लिए कि साइंस पढ़ो, उन्होंने कहा कि साहब कुछ रेगुलर इंतज़ाम कीजिए, हमें मुस्तकिल कुछ चीज़ मिल सके। तो जहन में आए रिसाला निकाला जाए, उसके लिए एक अंजुमन बनाई, अंजुमन फ़रोग़ साइंस, उसको रजिस्टर कराया, उसके कुछ मेंबर इकट्ठे किए। लेकिन उसके बाद जब मीटिंग करके उनके साथ रिसाले की बात करी तो सब लोग अपनी अपनी मसरूफियतों में थे। तो मुझे अंदाज़े लगा, और उस दिन मैंने ये सबक पढ़ा कि ज़िंदगी में जो काम करना है वो अपने ही बूते करना है। और फरवरी 1994 में जो वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान में लगा था, वहाँ से उसकी शुरुआत करी। वहाँ मैंने एक स्टॉल लगाया था
اور ایک اردو میڈیم کے طالب علم سے اس کا افتتاح کرایا. تو جب سے سفر شروع ہوا ماہنامہ ہے اور سائنس، عام فہم سائنس اور ماحول کے موضوعات کو ہم لیتے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ 25ویں سال میں اب آ گیا. یہ سال اس کا 25واں دسمبر میں پورا ہو رہا ہے. سفر جاری ہے اور ایک تاریخی رسالہ بنا گیا کہ اس بر صغیر میں کوئی سائنس اور ماحول کا ماہنامہ اردو کا 25ویں سال تک نہیں پہنچا ہے. تو بس مجھے لگا کہ شروع کر دیا تو آسان ہو گیا، اگر میں سوچتا رہتا تو شاید مشکل رہ جاتا. آپ ایک مدرس تھے، ٹیچر تھے، کالج میں پڑھاتے تھے، پھر کالج کے پرنسپل کی ذمہ داری ہوئی، اب آپ وائس چانسلر ہو گئے. ان سب کے باوجود رسالہ جاری و ساری ہے. یہ کیسے، یہ کمال کیسے کر پاتے ہیں، مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یہ میرے معمولات کا حصہ ہے. جس طرح میں روز کھانا بھی کھاتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اسی طرح میں اس کے لیے بھی وقت نکالتا ہوں. اس وقت بھی میری شریک حیات جو تھی وہ اس کی پروف ریڈنگ میرے ساتھ کراتی تھی، آج بھی کراتی ہیں. گھر سے نکالتا ہوں، میرے گھر کا کام ہے، کوئی آفس نہیں ہے. تو یہ پرچہ چل رہا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ اردو کا خاصہ جو ہے وہ آپ کی ایک کمزوری ہے. آپ کالج میں جب پرنسپل بنے تو آپ نے کہا کہ یہاں بہت سارے بچے ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، جنہوں نے اردو سے محبت تو کی ہے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور آپ نے جاتی ہے وہاں اردو جو کے لیے کلاسز کرائی تھی. اس طرح کے بہت سارے آپ کام کرتے ہیں. تو یہ اردو کی محبت کا جو سلسلہ آپ کا ہے، جس کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں، اس یونیورسٹی میں بھی آپ نے کہا کہ اردو کو رائج کرو جو بچے نہیں پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ اردو آپ کی کمزوری کیوں کر ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اردو محبت کی زبان ہے. جی. اور آج نفرتوں کے اس دور میں محبت کے چراغ جلانا بہت ضروری ہے. اور مجھے شروع سے یہ احساس رہا کہ اردو کی جو مٹھاس ہے اور جو اس کی رچنس ہے، مثال طور پہ میں نے اور زبانیں بھی پڑھیں، لیکن میرے پاس غالب کے شعر کا مطبع دل کہیں نہیں ملتا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو جو زبان جس نے ایسے شاعر پیدا کر دیے، جو گہرائی اور گیرائی اور حساسیت، سینسیٹیویٹی اس زبان کے اندر ہے، مجھے نہیں ملتی. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان جو ہے یہ آدمیوں کو انسان بناتی. سر آپ اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے، اردو یونیورسٹی کے. یہاں جب آپ آئے تھے تو کیا خواب لے کر آئے تھے، اور آپ کو کیا کیا ایسی چیزیں آپ نے کی ہیں جو کہ اس سے پہلے اس یونیورسٹی میں نہیں تھی؟ اس میں دیکھیے پہلی چیز جو میرے ذہن میں تھی، مجھے اندازہ تھا اور یہاں کے اس کی تصدیق ہوئی کہ اردو محض اردو ادب تک محدود نہیں ہونی چاہیے. اردو کو علوم کی زبان بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر زبان اپنا ایک طبقہ پیدا کرتی ہے، ایک سماج پیدا کرتی ہے. اردو میں اگر صرف کہانی، فکشن، ناول، افسانے اور شاعری رہیں گے تو اس کا جو سماج ہے، جو صرف اس زبان پہ منحصر ہے، اس کی سوچ کا دائرہ اس سے باہر نہیں جائے گا. تو لہٰذا معلوماتی ادب، چاہے وہ اکنامکس ہو، کامرس ہو، سائنس ہو، وہ واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اردو یونیورسٹی قائم ہی اسی نے کی گئی تھی کہ اردو کو پھر سے علوم کی زبان بنایا جائے. تو میں نے اسی کام پہ سب سے زیادہ توجہ دی، اور میرا اسی وجہ سے میں نے اردو میں سائنس کا شمارہ شروع کیا، رسالہ نکالا جو آج بھی نکلتا ہے کہ اردو کے دامن کو ہم علوم سے بھی بھریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے زبان کے سروائیول کے لیے کہ جو اردو کا طبقہ ہے اگر اس تک ہم، اور آج تو بہت سی بنیادی چیزیں معلومات کا حصہ ہے ہماری. اب اگر اردو کا طبقہ کوئی یہ نہیں جانتا ہمارا کوئی اردو قاری کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی. یہ چیزیں اردو میں ہونی چاہیے. تو اسی جذبے سے میں نے یہاں اس یونیورسٹی میں بھی کام کیا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نالج لٹریچر، وہ ادب جو معلوماتی ادب ہو، وہ پیدا کیا جائے. اور اسی کی وجہ کے لیے میں نے یہاں پہ 2 کانگریسیں شروع کری ہر سال، ایک اردو سوشل سائنس کانگریس اور ایک اردو سائنس کانگریس، جس میں ہم ملک بھر سے ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو اردو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بولتے ہیں، ان مسائل کو جانتے ہیں، اور اس سے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا جہاں سے کام آگے چلا. ایک آخری سوال، آج کے دور میں جب بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں زبان کو لے کر، خاص طور سے فرقہ واریت کا جو ایک بہت بڑا خطرہ سا جگہ ہے، اس میں اردو کے بارے میں گلزار صاحب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے علم برداری اتنی بڑی کر رکھی ہے، اردو کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ مجھے اردو کا مستقبل بہت اچھا نظر آتا ہے، اور اسی طرح جس طرح سے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کا بھی مستقبل مجھے بہت روشن نظر آتا ہے. کیونکہ جب درختوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں تو بھاری سے بھاری طوفان بھی ان کو ہلا نہیں پاتے. اس گنگا جمنی تہذیب کی ان محبتوں کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وقتی طور سے وہ درخت ہل سکتے ہیں لیکن ان کو اپروٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں اکھاڑا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں اپنے طور سے اپنی اپنی جگہ پر محنت کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا، یعنی خواب غفلت پہ نہیں جانا. ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، جب ہی اندھیرے دور ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر
سید تقی عابدی صاحب یہاں موجود ہیں. آپ کینیڈا میں مقیم ہیں, تعلق آپ کا ہندوستان سے ہے اور جائے پیدائش آپ کا یہی وطن ہے حیدرآباد. آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور جو کام آپ نے کیے ہیں, جو کارنامے آپ نے کیے ہیں, 10 پروفیسر مل کے نہیں کر سکتے. جو مطلب کہ جو یونیورسٹیاں انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہیں, آپ اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے. جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور جن کو ضخامت ہے, چاہے وہ شاعری ہو یا نثر ہو, اور جتنے بھی نئے اصناف آ رہے ہیں, آپ ہر چیز سے اتنے واقف ہیں. انیس و دبیر پہ پہلے بھی لکھا گیا, اقبال پہ پہلے بھی لکھا گیا, فیض پہ پہلے بھی لکھا, لیکن جس طرح سے آپ جب کتاب آتی ہے تو ضخامت اس کی ایسی ہوتی ہے, کوئی پہلو آپ چھوڑتے نہیں. یہ دیوانگی آپ کو کہاں سے مل گیا صاحب؟ ڈاکٹر ہونے کے ناطے ایک اردو کا اتنا بڑا طبیب آپ کیسے بن گئے؟ سچ ہے کہ معاش کے لیے میں صحت کا طبیب ہوں لیکن ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں. واہ واہ واہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وکالت کرتا ہوں کہ کس طریقے سے کن چیزوں کو اردو کے لیے مناسب ہوگا کہ اس کو میں آگے بڑھا سکوں. جیسا ابھی یہ گفتگو ہوئی کہ اگر اردو 1903 میں ہم اردو ترخیص بورڈ بنایا, اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ کچھ اغلاط ہم نے کی ہیں. جیسے نئی نسل سے جب ہم چاہتے ہیں کہ شعر و ادب کو جوڑیں تو صرف ادب برائے ادب نہیں رہے گا بلکہ ادب برائے ہدف ہوگا, اور زبان بھی بدلنا پڑے گا, موضوعات بھی بدلنا پڑے گا, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے اس نے آپ کے سائنس کا دودھ پیا ہے. یہ سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں, سائنس کے ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں, سائنس کی فکر سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو اگر ہماری اردو شاعری آج جیسے ہم یہاں پر رات جمع جو ہوئے اس وجہ سے ہوئے کہ آج کی 21ویں دور میں کون سے شعراء ہیں جو اس دور کی جو حاجتیں اور ضرورتیں ہیں اس کو آگے بڑھ سکیں. تو یہاں پر فرد کی شناسائی نہیں ہے بلکہ اپنی زبان سے جو محبت ہے اس کی پیروی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس طرح سے شاعری کی جائے. جب میں کوئی کتاب لکھتا ہوں بتاتا ہوں کہ دیکھیے گلزار صاحب نے تروینی لکھی. تروینی کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص ٹرائی کر سکتا ہے, اس میں علوم عروض اور خافیہ وغیرہ کی تنگنائی نہیں ہے. اس میں آپ رائج الوقت اردو میں جس میں انگریزی پراکرت سنسکرت کے ورڈ ہیں اس کو لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بحیثیت اردو وکیل اگرچہ کہ میں سائنس کا طالب علم میں حق پرستی سے کام لیتا ہوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ صحیح ہے ہمارا خدائے سخن میر تقی میر ہے, ہمارا سب سے بڑا شاعر آپ کے مرزا غالب ہے, لیکن نسل جدید تک ہم کو ترسیل اور ابلاغ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ آج کا جو دور ہے, کیونکہ شاعری جو ہے ماحول زمان اور فرد سے بنتی ہے, تو آج کا فرد بھی جدا ہے, آج کا آپ کے جو ہے دور بھی جدا ہے, مکان وہی ہے, تو تہذیب کے جو ہے راستے وہی ہوں گے. تو اسی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان شاعروں کے لیے بات کروں, وہ فیض ہوں, وہ امجد اسلام امجد ہوں, وہ آپ کے گلزار صاحب ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاصر شعراء کے بارے میں بات کر کے یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے کس طریقے سے ہم تو چلے جائیں گے لیکن 300 سال تک یہ آئندہ 300 سال تک یہ مضمون اور کھلتے رہیں گے. تو 200 سال بعد وہ شخص کہے گا کہ اس شاعر نے فلاں عرصے میں یہ گفتگو پلوٹو پہ کی ہے, یہ گفتگو آپ کے بلیک میٹر پہ کی ہے. تو زبان کو صرف روٹی اور روزگار سے جوڑنا تو ہے لیکن زبان کو آپ کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آج کی جو رائج الوقت زبان ہے اور موضوعات ہیں اور سائنسی جو اپج ہے اس کے ساتھ رکھنا, نئی نسل کو اپنے ساتھ لینا ہے. اگر ہم روایت سے جڑے ہوئے ہوں تو ہم کو مستقبل پر بھی ایک راستہ رکھنا ہے. اس وجہ سے میری جو وہ ہے آپ کے کیا کہتے ہیں رائٹنگز ہیں اس کا ایک ریڈرشپ بالکل الگ ہے, جو یہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے جو ہے شاید وقت گزرنے کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ جب ایک شاعر کہتا ہے کہ ہینگر سے میں نے کوٹ نکالا تو ہینگر آپ کے جو ہے متروک لفظ تھا, یعنی اس کو ہمارے پاس یہ کہتے تھے بھئی غزل اور نظم میں وہ الفاظ آئیں جو آپ کے جو ہے کیا تسنیم و کوثر سے دھلے ہوئے ہوں, جو آپ کے زبان سے ایسے نکلیں جیسے پھول جڑ رہے ہیں. ختم ہو گیا ہو دو. اگر ہم اس مسئلے میں رہیں گے تو ہماری زبان آپ کے جو ہے دوسری زبانوں کی نظر ہو جائے گی. تو اس وقت ضرورت یہ ہے, اور جو میں کام کر رہا ہوں پہلے تو وقت بہت ہے. میں سمجھتا ہوں میں فل ٹائم ڈاکٹر ہوں, فزیشین ہوں, ابھی بھی فل ٹائم ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا کر دیں, جیسے ایک شعر لے کے نکلو,
جیسے میں نے ترونی کو آپ کے جو ہے گلزار صاحب کی پہلی مرتبہ ساختیات اور لسانیات اور آپ کے جو ہے عروضیت کے طور پر پیش کیا کہ اس میں کوئی آپ کے معنی نہیں ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے دماغ منجمد ہیں تو میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کسی چیز کو بھی ٹریک پہ لانا مشکل ہے، ایک مرتبہ ٹریک پہ آ جائے گاڑی تو خود بخود آپ کے چلنے لگتی ہے۔ ذہنوں کو بدلنا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ ذہن کسی طریقے سے سیدھے راستے پہ آ جائے تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اردو کا جو شغف اور ذوق اور شوق مجھے تھا وہ آپ کے میری 15 اور 16 سال کی عمر سے ہے۔ اسی حیدرآباد میں سیاست دکن میں 16-17 سال کی عمر میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا رائٹر ہوں۔ ماشاءاللہ تو ہے۔ تو اب میں جب اس چھوٹے چھوٹے آرٹیکلوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کے جو ہے بہت ہی وہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں جو کنویں میں مینڈک رہتا ہے وہ کنویں کو ہی اپنا پورا دنیا سمجھتا ہے اور اپنی آواز کو سب سے بڑی آواز سمجھتا ہے۔ تو اردو کا میں ویسے تو دہلی میں پیدا ہوا ہوں، 4 سال کی عمر میں حیدرآباد آ کر میں حیدرآباد کا ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن یوسف کو اس وقت کنویں میں نہ رکھا جائے۔ حسن یوسف کو صرف بازار مصر تک نہیں بلکہ دنیا کے بازاروں میں پیش کیا جائے، ٹرانسلیشنز کیے جائیں، بتایا جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ کہکشانوں کی بات ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس سیاروں کی بات چیت ہے، وقت کے فلسفے پر ہمارے پاس یہ شعرا۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ نئی نسل کو ہم ملائیں اور ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلائیں، اور جو افسانے ہوں اور جو چیزیں ہوں اساطیری مسائل اور وہ پرانی آپ کے گھسے پیٹے مضمونوں کو چھوڑ کر آج کے سماج کے مسائل کو آپ کے جو ہے سامنے رکھیں، جس سے انسان آج کا دیکھیے۔ آج ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاعری زندہ رہے گی جیسا گلزار صاحب کی شاعری کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ ماہیہ ہو یا غزل ہو یا نظم ہو یا ترونی ہو یا آپ کے جو ہے خطات ہوں، ان کا مرکز جو ہے احترام آدم ہے، مقام آدم ہے، حقوق آدم ہے اور محبت انسان ہے۔ تو ان کا جو نچوڑ ہے، جو مبدأ ہے، وہ انسان ہے، اور جس شاعری میں انسانیت کی بات ہوتی ہے وہ پیغمبری ہے، وہ بڑی شاعری ہے، اور اس کو پیش کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے۔ تو میں ایز اے وکیل آپ کے جو ہے کچھ کام احسان نہیں کر رہا ہوں اردو ادب پہ، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اور مجھے توفیق ہے کہ یہ فرض آپ کے جو ہے اس طرح سے ادا کرتا رہا۔ یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ گلزار صاحب کی ترونی کی تشریح اور تجزیہ جو آپ نے کیا تو وہ تجربہ جو آپ کا تھا، کیونکہ اس میں کوئی وقت لگا ہوگا، باتیں بھی ہوتی رہتی ہوں گی اکثر وضاحت کے لیے بھی، وہ تجربہ جو ہے ہم اپنے طلبہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اہم کام آپ نے کیا ہے، اس میں کیا دشواریاں کچھ آئیں؟ اردو ادب مجھے جانتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے رموز شاعری لکھی جو کلاسیکل ادب میں شامل ہے۔ میں عروس کا شخص ہوں اور جو بات کرتا ہوں وہ دلیل سے کرتا ہوں۔ تو ترونی جو ہم نے بتائی، اصل جو مسائل ہیں عروس کا ایک ہی گرو ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے اردو تختی میں کہ کون سے لفظ آپ کے شمار نہیں کیے جا سکتے تو وہ تختی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% لوگ نہیں جانتے۔ تو اب مجھے کرنا یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے بتاؤں کہ کیا شعر ہے، کیونکہ ورنہ یہ تمام خیالات یہ سینے میں لے کر چلے جائیں گے یا کبھی اگلیں گے نہیں۔ تو یہ جو 3 آپ کے جو ہے مصروں کی جو بالکل نئی چیز ہے، اس کا کوئی تعلق ہائیکو سے نہیں ہے جو اب 5-7-5 کا سلیبائی ہے، اس کا کوئی تعلق ثلاثی سے نہیں ہے، مثلث سے نہیں ہے، تپائی سے نہیں ہے، تکونی سے نہیں ہے، یہ بالکل، کیونکہ اس کا کمال یہ ہے جو کسی اور فارسی میں بھی نہیں ہے، عربی میں نہیں جانتا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں جو پہلے 2 مصروں میں جو شعر ہوتا ہے، اس شعر کو تیسرا مصرع جو ہے آپ کی پوری طریقے سے آپ کے بدلتا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ جو مثال خود گلزار صاحب نے کہی ہے کہ یہ گنگا جمنا کے دھارے اور نیچے سے جو زمین دوز آپ کے سرسوتی ہوتی ہے اس کو عیاں کرنا، اس کو ظاہر کرنا ہے ترونی۔ وہ ایک جملہ جو ہے نا ظاہر کرنا، معنی یہ ہے کہ تیسرا مصرع شاعری کیا ہے؟ شاعری یہ ہے جس چیز کو آپ جو ہے الہامی یعنی کہ ہے کہ الہام سے آپ کو جو ہے وہ چیز حاصل ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ ترونی ایک ایسا گولڈن آپ کے جو ہے یا ایک ایسا ڈائمنڈ ہے جس کے اوپر آپ کے ناتریشہ ہے، اس کو تراش کے پیش کرے، اس کو بتائیں کہ دیکھیے کوہ نور بھی جب دریافت ہوا تو ایک ڈھیلا تھا، چمک رہا تھا صرف، لیکن جب اس کو تراشا گیا تو کوہ نور بنا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو ساختیات کے لحاظ سے، لسانیات کے لحاظ سے ایک چیز شروع کی کہ اس کو دیکھیں اور مثال سے کچھ آپ کے 2 درجن ترونیوں کو وہ کیا، کیونکہ محشر خیال ہیں لوگ۔
اب اس پر جب کام ہوگا تو آپ دیکھیں گے تقی عابدی تو ایک طرف، یہ 10 برابر 100 برابر تقی عابدی سے زیادہ اس سے. تو میں نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ گلزار کے گلزار میں داخل ہو اور وہاں کی خوشبو، اس کے رنگ اور اس کے اطوار اور اس کے پھولوں کی اجسام سے واقف ہو اور اپنے اپنے دماغ کے لحاظ سے کام کرو. تنقید کی ہمیشہ گنجائش ہے آپ کے جو ہے شعر و ادب میں، لیکن یہ ہے کہ ہم کو نئی نئی کیاریاں بنانا ہے اور نئے اور جب تک کہ ہم نوجوانوں کو یہ کام نہ کریں. اور زبان دیکھیے آپ، زبان ایسی ہے کہ نہ اس میں عربی کا کوئی ادق لفظ ہے، فارسی کا کوئی ادق لفظ ہے، نہ اس میں اضافات ہیں، اور روزمرہ میں بات چیت ہے ایسا جیسا کہ ایک شخص مکالمہ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ رائٹر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں شعراء، جیسے وہ ارسطو ہو یا آپ کے ایلیٹ ہو یا آپ کے شیکسپیئر ہوں، یہ ڈرامہ نگار بھی تھے. کمال یہ ہے یہ بہترین آپ کے اسکرپٹ رائٹر اور آپ کے جو ہے گیتکار اور ہدایت کار اور آپ کے جو ہے، تو اس نے ان کی شاعری کی اپج کو آپ کے جو ہے نکھارا ہے. تو تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت بس زور بازو نہیں. یہ سچ ہے کہ محنت کرتے ہیں لیکن صرف محنت سے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام کے لیے ایک ذہن کی کیفیت ہے جس سے آپ کے شاعر گزرتا ہے، اور وہی ذہنی کیفیت کا نام فطرت ہے، اور اسی فطری شاعر کا نام آورد ہے، اور آپ کے جو ہے آمد ہے، اور اس سے ہٹ کر ہم سب آورد ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے تروینی، ان کی نظمیں ہوں یا وہ ہوں، وہ اپنی جگہ پر کامل ہیں، لیکن تروینی خود ایسی چیز ہے جس پہ ابھی عوام کی 10% بھی نظر نہیں پڑی ہے. اگر اس پہ پڑے تو دیکھیے حسن شناس ہر وقت حسن پرست ہو جاتا ہے. شناسائی ضرورت ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ گلدستے کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں محراب عشق میں سجا دیا ہے کہ ہر شخص دیکھے اور اپنی اپنی آپ کے جو ہے فطرت اور اپنی اپنی قوت اور اپنی اپنی جو بینائی ہے اور جو خود دانائی ہے اس سے استفادہ کر سکے. بہت شکریہ. گلزار صاحب یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی تخلیق کار، گلزار صاحب بہت مشہور آدمی ہے، بہت مقبول آدمی ہے. ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ان سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں تہذیب اسے کہتے ہیں، اردو زبان یہ ہے. گلزار صاحب ہندوستان کے اندر مطلب ایک فلم فیئر ایوارڈ مل جائے تو آدمی کے پیر زمین پہ رہتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ درجنوں ملے ہیں، آسکر ایوارڈ، گریمی ایوارڈ، پدم وبھوشن، دادا صاحب پھالیکر ایوارڈ. اس کے باوجود بھی آپ اتنے زیادہ، لگتا ہی نہیں کہ آپ کوئی بھی آدمی ہوگا اس کا کندھے اچک جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا وہ روب آ جاتا ہے. اس قدر مہذب آپ لگتے ہیں جب بھی کہ لگتا نہیں کہ آپ بالکل سنت آدمی ہیں. اردو کی جو خدمت آپ نے کی ہے اس دور کے اندر، بہت کم لوگ ہیں جو اس پائے تک پہنچے ہیں کہ اس کو مقبول عام کر دیا آپ نے. اور لوگ گنگناتے ہیں جب کہ ہاتھ سے چھو کے انہیں رشتوں کا الزام نہ دو. میں جب کالج میں تھا تو میں چونک گیا تھا کہ کیا لفظ ہیں، کیسے مطلب اس کی میننگ ایسے شیڈ جیسے پینٹ ہو رہا ہو کوئی دیواروں کے اوپر. یہ جو آپ، یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے جو آپ کاغذ پہ اس طرح سے لفظ اتار دیتے ہیں؟ یا ہمارا جو سارا کا سارا فوک ہے وہ آپ نے کس طرح سے خوبصورت استعمال کیا ہے؟ فلم کو دیکھنے کے بعد آپ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اتار پانا بہت مشکل ہوتا ہے. کس فلم میں بھی، چاہے مکالمہ ہو چاہے ہدایت آپ کی ہو، یہ جو جادو ہے، یہ کتنا وقت لگا آپ کو اتنا بڑا جادوگر بننے میں؟ جی آپ کا سوال بڑا مشکل سوال ہے. نہیں سر. ہاں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اگر یہ معلوم ہوتا مجھے جی تو میں تو سورس پہ پہنچ گیا ہوتا کہ یہ یہاں سے نکلتا ہے، یہ یہیں پہ اسی چشمے پہ رہو. جی سر. جہاں سے یہ نہیں سر، آپ کا بہت بڑا مطالعہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تخیل میں آپ کا ذہن چلتا ہوگا یہ سب کیسے کیچ کرتے ہیں آپ؟ میں جیسے آج شام کا ذکر ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ خود کو پہچانتے رہنا بڑا ضروری ہے. جی. باقی سب کچھ آپ کو آس پاس سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، اور وہ زندگی ہر وقت آپ کو چھوتی ہے کسی نہ کسی طرف سے. سر کوئی آدمی ایک چیز میں کمال کرے گا نا، آپ ہر چیز میں کمال کیسے کر دیتے ہیں؟ مطلب فلموں میں آپ نے کیا، سیریل بنانے گئے تو سیریل میں بھی آپ نے جو مرزا غالب بنایا تو ہر آدمی حیران کہ اس سے حسین تصور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. غالب کو زندہ جاوید کر دیا آپ نے. میرا خیال ہے غالب کو مضامین آتے تھے غائب سے. جی. مجھے مضامین آئے غالب سے. اچھا، بہت اچھا. ہاں، اردو زبان سے عشق شروع سے تھا کیونکہ وہی پہلی زبان تھی جہاں سے جو پڑھی. اور میرے والد بڑی خوبصورت اردو لکھتے تھے اور فارسی بھی جانتے تھے، اور ورثے میں اردو کا عشق ملا ان سے.
تو اردو میں آج بھی اردو ہی میں لکھتا ہوں، اردو ہی میں پڑھتا ہوں. یہ دیکھیے سارا کچھ اردو ہی میں نے کہیں لکھا پڑھا ہوا تھا سر کہ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ رائٹر بنے، کچھ تھا ایسا کیا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے. یہ کسی کے والد آج بھی نہیں چاہتے کہ بیٹا رائٹر بن جائے. جی. کیونکہ اس شعبے سے انکم کی امید کبھی بھی نہیں ہے. جی. کتابوں پہ آج بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا کہ میں کتابیں لکھ کے زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے آج بھی. صرف یہ کہ نئے میڈیم آنے سے تھوڑے سے وسیلے بن گئے ہیں، ورنہ میں جو بات پہ ایک بیچ میں خلل انداز ہوا وہ یہ تھا کہ میں پرویز صاحب کی اس بات پہ، انہوں نے سائنس کا جو جاری رکھا ہے یہ رسالہ، یہ اردو کی بہت بڑی ضرورت تھی، ہے نا. میں کہوں کہ میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اردو کے لیے. وہ مجھ سے زیادہ کرنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے انہیں دیکھیے اور عابدی صاحب کو دیکھیے. ان کا کنٹریبیوشن جو ہے، ان کا جو اردو کی خدمت ان لوگوں نے کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہوں اس مقابلے میں. اب سائنس بتائی، مجھے یاد آتا ہے سر سید احمد خان اپنے دور میں انہیں معلوم تھا کہ مدرسوں میں انگریزی پڑھائی جانی چاہیے، ہے نا. انہوں نے انگریزی پڑھنے پہ مجبور کیا نوجوانوں کو کہ انگریزی پڑھو. یہ آج کا دور ہے، آج کی زمان ہے. وہ کام پرویز صاحب آج کر رہے ہیں کہ اردو میں سائنس میں کتابیں نہیں ہیں. بے شک بے شک اردو میں سائنس کی کتابیں آنی چاہیے، اور وہ ذمہ داری انہوں نے لی. وہ کوئی سر سید احمد خان سے کم کام نہیں، بڑا کام، بہت بڑا کام ہے سر. ہاں، وہ سر سید احمد خان اپنی جگہ ہے، بہت بڑا، اس دور میں بہت بڑا کام کیا. لیکن آپ اس دور میں جو یہ کام کر رہے ہیں سائنس کا، کہ اردو زبان میں یہ اس چیز کی کمی ہے. اور یہ سائنس، اور ایک رسالہ نکالتے 25 سال نکال دیے، اور اردو میں کوئی دفتر نہیں ہے سر. وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، اردو یونیورسٹی کے، اور یہاں دوسرے موضوعات پر بھی اردو میں کام کروا رہے ہیں. بے شک. تو یہ لگن سے، یہ عشق سے ہوتا ہے. یہ اگر لگن ہے آپ کو، وہی بات عابدی صاحب نے کی کہ اس دور میں کوئی چیز، یہ میں سے کہوں منجمد جسے وہ کہہ رہے ہیں، شاید لوگ پتہ نہیں کتنا سمجھ لیں گے، لیکن انہیں یہ جاننا ضروری ہے منجمد سے مطلب ان کا ہے سٹیٹک، ہے نا. نہ تو زندگی سٹیٹک ہے، اور نہ کوئی تہذیب سٹیٹک ہے. بے شک. کلچر سٹیٹک نہیں ہے، سویتا سٹیٹک نہیں ہے. آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا سٹیٹک نہیں ہے، وہ بدلتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو زبان بھی تو بدلے گی. بالکل. اور اگر آپ اردو زبان کو یہ لے کے بیٹھے رہے کہ نہیں غالب کے دور کی زبان اب نہیں ہے، تو یہ تو غلطی ہوگی. تو آپ کو اپنے دور کی زبان سنبھالنی بھی پڑے گی اور سنوارنی بھی پڑے گی. کیا کہنا. کچھ آپ کو پیچھے سے ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، کچھ آپ کو اپنے وقت کے ساتھ سنوارنی ہے. زبان کیسے نہیں بدلے گی؟ تو اگر ہم اردو کو یہ دیکھنا چاہیں اس طرح کہ وہ جو زبان بولی جاتی تھی 19ویں صدی اور 18ویں صدی میں، اس کا احترام تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں رہنا مناسب نہیں ہے. بے شک. نوسٹیلجیا بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے نوسٹیلجیا میں، لیکن نوسٹیلجیا وہاں پہ بچھونا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پڑے رہیں. آپ کو وقت کے ساتھ دور کے ساتھ بدلنا پڑے گا. میری زبان، جس زبان میں میں لکھ رہا ہوں، میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اپنے دور کی زبان، میرے اس دور کی زبان کیا ہے، بے شک. ہم کس زبان میں بات کرتے ہیں. اور وہ زبان جسے میں ہندوستانی بھی کہتا ہوں، وہ اردو ہے. میرا میڈیم جیسا آپ نے ذکر کیا کہ فلم کا ہے، فلم کی زبان جو ہے وہ 90% اردو ہے. ورنہ آپ کیا کہیں گے، وہی تو عوام کی زبان تو وہی ہے، اور وہ اردو ہے. اس میں تلفظ خراب ہو گئے ہیں، تلفظ خراب ہو گئے اسکرپٹ کی وجہ سے. تو فرض یہ بنتا ہے کہ اسکرپٹ کو سنبھالیے تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائیں. تو صحیح جگہ پہ انگلی رکھیے نا، کہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. ورنہ ہم اردو بولتے رہے تو یہ ناجائز ہے کہ آپ صرف کہیں گے اردو کیا چیز ہے، پہلے وہ تو جانیے. اردو وہ ہمارے عوام کی زبان ہے،
اور اس کو نام آپ جو مرضی دے لیجیے، لیکن سر لیکن وہ زبان تو اردو ہے، بالکل ہے نا. اس کے تلفظ صحیح کیجئے، اس کے اسکرپٹ صحیح کیجئے، اور اسکرپٹ کو کھونے نہ دیجئے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت اسکرپٹ ہے. یقیناً یقیناً. مطلب ایک الف سے لے کے یہ تک آنے تک آپ کیلیگرافی دیکھیے اردو کی، اور آپ کی زبان ہے، آپ کے وطن کی زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، تو آپ اسے کیوں کھونا چاہتے ہیں؟ بے شک. اسے اسکرپٹ کو سنبھالیے نا. چاہے اردو، میں ابھی بھی جیسے شام کو ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا آپ دیوناگری میں انہیں سکھا دیجیے، سکھائیے انہیں، کیونکہ اگر زبان زندہ رہے گی تو آدمی اس کی اسکرپٹ، صحیح اسکرپٹ کی تلاش کرے گا. بہت صحیح، اس لیے وہ بہت ضروری ہے. بڑی بات. جی 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 زبان تو سیکھنے دیجیے نا. جی جی. انگریزی اردو میں لکھ کر یا دیوناگری میں لکھ کر نہیں ہوگی، لیکن آپ اگر انگریزی ہے تو آپ اس کے اوریجنل الفابیٹس ڈھونڈ لیں گے. جی جی یقین یقین. تو ایک پروسیس ہے اس وقت جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. بالکل بالکل. میں اپنے حصے کی تھوڑی سی ذمہ داری جو ممکن ہے کر رہا ہوں ضرور، لیکن جو کام عابدی صاحب کر رہے ہیں، تقی عابدی صاحب نے کام کیا ہے، یا جو کام بحیثیت اردو رائٹر کے اور اس کے علاوہ وائس چانسلر ہونے کے اردو یونیورسٹی کی، جو کام پرویز صاحب، یقیناً یقیناً سر، وہ بہت بڑا کام ہے. تو میرا مقابلہ یا میری تلنا جسے ہندی میں آپ کہتے ہیں، وہ جب کریں میری، تو وہ ان کے ساتھ نہ کیجئے، ان کے کام بہت بڑے ہیں لوگوں کے. یہ عین شفیق استاد کا انداز ہے آپ کا. جی جی ظاہر ہے آپ شاگردوں کو چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آپ کی بڑپن آپ کے سر ایسی تھوڑا ہے کہ جو پوری دنیا کو یہ عملی ثبوت ہے اس بات کا جس کا آپ یہی میں نے کہا نا کہ اردو تہذیب آپ کو ہم مانتے ہیں، اردو تہذیب کے علمبردار ہیں کہ آپ کہ اردو کو مسیحا ملتے جاتے ہیں. جی. اور یہ اور چیز ہے کہ مسیحا خود اپنی آپ کی مسیحیت، وہ جو درمانی کیفیت ہے، اس کو درک نہیں کر سکتا. پھول کو کہنا پڑتا ہے بھائی تو پھول ہے. جی جی جی. کیونکہ پھول تو کھلے گا. تو یہ بعض وقت ضرورت ہوتی ہے کہ بٹھا کر آپ کے جو ہے بتانا پڑتا ہے کہ اس میں یہ رنگ ہے، یہ خوشبو ہے، یہ چیز ہے. اس وجہ سے شعر فہمی جو ہے شعر گوئی سے بڑی ہوئی ہے. یعنی بعض وقت شعراء کہتے ہیں کہ تم نے جو یہ تجزیہ کیا ہے بخدا میں اس سے واقف نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے وہ تو آپ کے نیکی کن در دجلہ انداز، یعنی نیکی کرتے رہتے ہیں، دریا میں بہاتے چلے جاتے ہیں، اور جو چیز دریا میں جاتی ہے پھر پلٹ کے واپس نہیں آتی. تو گلزار صاحب اور امثال گلزار صاحب جو آج کل اس 21ویں صدی میں اور اس دور میں جو اردو کی ناؤ، جیسا خود انہوں نے، آپ کے معلوم ہے کہ غالب کی نظم میں کہا کہ کشتیوں میں، کاغذی کشتیوں میں جو ہے ناؤ میں اردو بہا کرتی تھی. آج وہ جو اردو آپ نے کہا ہے، بہتے ہوئے اردو کی نئی بستیاں ہر کنارے پر آ چکی ہیں. اور تو یہ کام تو چلتا رہے گا، لیکن ان کو سلام کرنا، ان کو سلوٹ کرنا، ان کو بتانا کہ فخر رازی نے 700 سال پہلے جو شعر کہا، ان کو یاد دلاؤ کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو چھوٹی سی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ ذرا سا دیکھیں کیا کہہ گئے. الہامی کیفیت جو ہوتی ہے، شاعر جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے، لیکن شاعر اس عمق اور اس گہرائی، اس زاویے اور اس پہلوداری کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اگر اس مسئلے میں پھنس جاؤں تو پھر دوسری تخلیق کے لیے ابھی وقت کم ہے. آمد جو ہے بارش ہے، ایک آپ کے زوردار، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آندھی کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے، اس طریقے کی آمد ہے. تو میں ممنون ہوں آپ کے جو ہے کہ آج لوگوں نے دیکھا اور سنا، اور کیونکہ چھپ چکے ہیں گلزار صاحب، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہم کو کہ مشاعروں میں اور صرف ٹی وی کے صفحوں پر نہ دیکھیں، بلکہ کتابوں میں اور سکون سے مطالعہ کریں. تو معلوم یہ ہوگا کہ ہماری جو ذہن اور ہماری جو ذہنیت اور ہماری جو فکر ہے، اس میں کس قدر بالغی اور توانائی اور اونچائی اور بڑائی آئے گی. تو انسان کیونکہ خود غرض واسے ہوا، میں جب آپ کے جو ہے گلزار صاحب کو پڑھوں گا تو 3 چیزوں کی نظر رکھوں گا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے جامعہ کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے گلزار صاحب کو. اگر ایک بھی زاویہ کمزور ہو جائے تو پھر وہ بات پوری محکم نہیں ہو سکتی. جی جی جی. تو ہم ممنون ہیں بہرحال آپ کے گلزار صاحب. یقیناً آپ کی آمد پر شکریہ. اور میں ایک جو آپ نے اردو کے فیوچر کی بات کی، اردو کا مستقبل کیسا ہے، تو اردو کا مستقبل بہت روشن ہے. یہ زبان جو آپ کو
دو تین چار دہائی پہلے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کے پیچھے پولیٹیکل پریجوڈسز تھیں، یقیناً ہے نا؟ یقیناً وہ پریجوڈسز ہٹا کے اردو نکلی ہے، وہ پریجوڈسز نہیں ہٹے، اردو اس پریجوڈسز کو ہٹا کے نکلی ہے اور آگے بڑھی ہے، کیا حق بات کہی آپ نے، واہ واہ، اور وہ نکلی اور وہ پھر نکل آئے گی۔ یقیناً۔ اور اگر میں کسی طرح کی کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اردو اگر آپ نے دیوناگری میں بھی پڑھ لی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر وہ زبان اردو اور اس کا تلفظ صحیح رکھیے، ہے نا؟ اب زیادہ چھاپ رہے ہیں سر ہندی پبلشرز، اردو کی چیزیں چھاپ رہے ہیں، بہت کامیاب اردو کا پورا کلام استادوں سے لے کے آج تک کا دیوناگری میں آ گیا سر، ملتا ہے، ہے نا؟ اگر پنجابی دو زبانوں میں لکھی جا سکتی ہے، پنجابی شاہمکھی میں لکھی جاتی ہے اور گرمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے، جو اردو اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، جو فارسی اسکرپٹ میں اس کو شاہمکھی کہتے ہیں، سامنے لکھ رہے ہیں، اور جو دیوناگری کی طرح جو گرمکھی میں لکھی جاتی ہے، تو دو اسکرپٹ ہیں اس کے، اور کئی زبانیں جن کی ایک سے زیادہ اسکرپٹس ہیں، کونکنی جیسے اس کی دو اور اسکرپٹس ہیں، کنڑی، کنڑ میں بھی اور مراٹھی میں بھی، سندھی بھی ایسی ہے سر، جی ہاں، اور اب کنڑ نے اپنی زبان، کونکنی نے اپنی زبان بھی، اپنی اسکرپٹ بھی موڈیفائی کر لی، وہ بھی ہوئی ہے سر۔ ایک یہ چھوٹا سا پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے سیولائزیشن کا، تو اس سے کائے کا انکار ہے؟ یقین، تو سیولائزیشن کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ ہوتا رہے گا، اور اسے ہونے دیجیے اور سہارا دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ یہ زبان جو اردو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے باوجود سنتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے غالب، مرزا غالب کا جو سیریل چلتا تھا، میرے ہاں نیچے ایک پارسی لیڈی وہ رہتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا ڈو یو نو ہو واز غالب؟ تو میں نے نو، بٹ دین یہ آپ ہر تھرسڈے کیوں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں آپ ہمیشہ بیٹھتی ہیں۔ I like the way that old man walks and the way this man speaks is very good. آپ بغیر سمجھے بھی اردو زبان کی ایک چاشنی ہے جو آپ کے کان میں پڑتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ Why not؟ بنگلہ زبان کوئی ایک ہی زبان، ہر زبان کا اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ بنگلہ جو کہ ایک گول گول گھومتی ہوئی خوبصورت سی، منہ میں رس آنے لگتا ہے، گول اس کی طرح رسگلوں کی طرح سے گھومتی ہوئی، بڑی انفیکشس زبان ہے وہ۔ آپ 10 دن کلکتہ میں رہ جائیے، آپ گرم چائے کو گورم بولنے لگ جائیں، ہے نا؟ بولنے لگے، پر وہ اس کی خوبی ہے اس زبان کی، تو انکار نہیں ہے۔ اردو کی جو خوبی ہے اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، وہ رہے گی، ہاں اسے رہنے دیجیے، صرف دھیان رکھیے، سنبھالیے اسے، اتنی یہی عرض کر سکتا ہوں میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کرم نوازش۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کو جو اسٹوڈیو میں تشریف لائے، خاص طور سے گلزار صاحب جو بنفس نفیس یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہر ہفتے ہر مہینے ہم کئی بار ان کے جو ترانہ ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور سواری یونیورسٹی جھومتی ہے، اور آج وہ ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ظاہر سے ان کا ایک بہت قریبی رشتہ ہمارا ان کا، اور بہت بڑا احسان بھی ان کا ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ترانہ اس یونیورسٹی کو دیا ہے، اور ابھی تک لوگ علی گڑھ یونیورسٹی ترانے میں بہت اتراتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ترانہ بھی ہے کہ پوری فضا جھومتی ہے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور جنہوں نے ترونی کتاب کو جو ہے اس وقت ان کی اشاعت پذیر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آج کی محفل آراستہ ہوئی ہے، میں ان کا بھی بہت دلی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے ہر دل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا، جو کہ سائنس کی بلا اس خدمت ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، یونیورسٹی میں جو کارنامے ہیں وہ تو آپ سب پر آیا ہی ہیں۔ میں ان تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خدمت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔